काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है मुता और इस्लाम। किताब के मुसन्निफ़ सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नक़वी मरहूम व मग़फ़ूर हैं। अब हम किताब का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 145 मुहद्दिसीन का इस्तिराब का बक़िया हिस्सा। ये अम्र नाज़रीन के लिए ज़रा ताजुब ख़ेज़ और हैरत अंगेज़ साबित होगा कि जब हम आयत मुता के तारीख़ नुज़ूल पर नज़र डालते हैं तो वो बाएतबार ज़माना फ़तह मक्का से मौख़िर और इसके बाद है, जिसका पता हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब बाबुल नुक़ूल फ़ी असबाबुन नुज़ूल मतबूआ मिस्र 1316 हिजरी बरहाशिया तनवीरुल मुक़ियास सफ़ा नंबर 77 में लिखा है। आयत वल मुहसिनात मुस्लिम और अबू दाऊद तिरमिज़ी और निसाई ने अबू सईद ख़िदरी से रिवायत की है कि औतास में कुछ औरतें हमारी क़ैद में आईं जो शौहरदार थीं। इस वजह से हमको बुरा मालूम हुआ कि हम इनके साथ मुबाशरत करें, लिहाजा हमने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया। इस वक्त ये आयत नाजिल हुई। इसके मायने ये कि शौहरदार औरतें तमाम हराम हैं मगर वो जिन्हें खुदा ने तुम्हें माल गनीमत में दिया है। इस आयत के बाद हमने इन औरतों को अपने लिए हलाल समझा और तिबरानी ने इब्ने अब्बास से रिवायत की कि ये आयत हुनैन में नाजिल हुई। जब हुनैन फ़तह हुआ तो मुसलमानों को बहुत सी औरतें अहले किताब में से दस्तयाब हुईं, मगर जब कोई शख्स इनमें से किसी के पास जाता था तो वह कहती थीं कि मैं शौहरदार हूँ। लोगों ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। दर हकीकत आयत मुता के तर्ज़ इबारत पर नज़र डाली जाए तो मालूम होगा कि इसमें शुरू मुता की अबाहस का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इससे मालूम होता है कि मुता एक मुबाह और जायज़ मुक़र्ररा तरीक़े निकाह है जिसका तज़किरा ज़मीनी हैसियत से कर दिया गया है और असल किसी और हुक्म का बयान करना मंजूर है। मज़कूरा बाला शान नुज़ूल की रोशनी में अबू सईद ख़िदरी और इब्ने अब्बास की रिवायत में मज़कूर है। जब आयत के मायने पर नज़र की जाती है तो ये अम्र साफ़ तौर से नुमायाँ नज़र आती है। इरशाद होता है, शौहरदार औरतों से जो तुम्हारे मुल्क यमीन के अलावा हों तुम्हारे लिए अक़्द जायज़ नहीं है और ये खुदा की एक मुक़र्ररा शरीयत है तुम्हारे ऊपर, और जो इनके अलावा हों वो तुम्हारे लिए जायज़ हैं ये कि तुम अपने अम्वाल के ज़रिए इनके साथ निकाह करो, इनके साथ अक़्द करो, इनको अपना पाबंद बनाते हुए ना हरामकारी के तौर पर। तो अब जब औरतों से तुमने मुता किया हो तो इनकी उजरतें उनको अदा करो और फिर मुक़र्ररा शराइत के बाद भी आपस में ज़्यादती करना चाहो तो जायज़ है। इस आयत के मज़मून से मालूम होता है कि असल मकसूद बिलज़ात इसमें मुता के जवाज़ का हुक्म देना नहीं है, बल्कि गैर मुल्क में शौहरदार औरतों की मुमानियत के साथ इनके अलावा औरतों के साथ निकाह के जवाज़ बतलाने के लिए वारिद हुई है, जिसके सिलसिले में निकाह मुता का ही हुक्म ज़िक्र कर दिया गया है। अगर निकाह मुता करो तो उजरत दे दो और बाद में चाहो तो असर नौ करारदाद करके कमी या ज़्यादती करो। इस रिवायत में ये भी नहीं कहा जा सकता कि औतास से मुराद फ़तह मक्का है, इसलिए कि फ़तह मक्का में निसा अहले किताब या सबाया गनीमत का वजूद न था। मानना पड़ेगा कि इस फ़तह मक्का का वाक़या है और इसमें आयत कुरान से हिलियत मुता साबित होने के बाद खैबर और फ़तह मक्का में जो इस
کے قبل کے مقامات ہیں، اگر متع حرام بھی ہوا ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے اشارتاً ظاہر کیا، آیت متع میں خاص طور سے متع کا حکم نہیں دیا گیا ہے، جس کی بنا پر ہم کہیں کہ اس کے قبل متع حرام ہوگا اور اس کے بعد وہ پھر مباح کیا گیا اور اس کی حرمت منسوخ ہوئی، بلکہ اس میں متع کی اہلیت کو ایک مفروضہ اور ثابت شدہ شے کی صورت سے پیش کرتے ہوئے اس کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قبل بھی مباح و جائز تھا۔ اس کے بعد جنگ خیبر یا فتح مکہ میں اس کا ممنوع ہونا اور حرام کیا جانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کیا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمام احادیث جن میں ممانعت متع کا مختلف اوقات میں تذکرہ ہے غلط و بے بنیاد اور بالکل حقیقت سے علیحدہ ہیں؟ بے شک ہمارے لیے یہ کہہ دینا آسان ہے، اس بنا پر کہ روایات ہماری جماعت کے نہیں بلکہ اس جماعت کے ہیں جو اپنے خیال کے مطابق مذہبی نقطۂ نظر سے متع کی ممانعت پر مجبور ہیں۔ مگر فنی حیثیت سے مجھے تو روایات پر اس حیثیت سے نظر ڈالنا مقصود ہے کہ ایک سنی رہنے کے ساتھ اگر مسئلہ متع پر غور کرنا چاہے تو وہ کسی محققانہ نتیجے تک پہنچ سکے۔ اس صورت میں ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ روایات مجموعی حیثیت سے کثیر تعداد میں ہیں اور متع روایات سے منقول ہیں۔ کثیر التعداد محدثین نے جن میں بڑے بڑے حفاظ و مشائخ حدیث ہیں ان کو نقل کیا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے اور یہ سرتاپا دروغ ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان روایات میں اختلاف اتنا ہے کہ کسی ایک روایت کے بھی بالخصوص واقعے کے مطابق ہونے کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ سب کو صحیح مانا جائے تو نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ متع 4-5 دفعہ مباح ہوا اور 4-5 دفعہ حرام۔ یہ بے شک بقول علامہ ابن قیم شریعت اسلامی کے ثبات و استقلال اور استحکام و متانیت کے خلاف ہے۔ اس صورت میں کیا ہونا یہ چاہیے کہ ان روایات میں سے ہر روایت میں جو خاص مضمون وارد ہوا ہے وہ تو خدا کے علم پر چھوڑا جائے کہ صحیح ہے یا نہیں، یعنی اس کے متعلق کوئی فیصلہ بحالت موجود نہ کیا جائے، لیکن جو مضمون ان تمام روایات میں متفق ہو اس کو صحیح سمجھ کر اس سے صحیح نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں صرف 2 روایتیں تو ایسی ہیں جن میں ہے خداوند عالم نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن باقی روایتوں میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ روایات مختلف اقسام کے ہیں۔ بعض میں تو یہ کہ رسالت مآب نے متع کی اجازت دی اور فرمایا کہ تم متع کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بعض میں ممانعت کا ذکر ہے، بائیں الفاظ کے خیبر کے دن متع سے منع کیا ہے۔ بعض میں یہ کہ فتح مکہ میں اجازت دی اور صحابہ نے متع کی، اور پھر راوی کا بیان ہے کہ حضرت نے 3 دن کے بعد فرمایا جس کے پاس کوئی ایک ہو ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ متع کیا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ بعض میں یہ کہ فتح مکہ میں اجازت دی، پھر مکہ معظمہ سے روانہ نہیں ہوئے جب تک کہ ممانعت نہیں فرما دی۔ بعض میں یہ الفاظ ہیں، وہ عورتیں جن سے متع کیا تھا ہمارے ساتھ 3 دن رہیں، پھر حضرت نے ہم کو ان سے جدا ہونے کا حکم دیا۔ ان روایات سے میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ حسب ذیل امور میری تائید ہیں، وہ میری تائید میں ہیں۔ نمبر 1 آیت متع کا کہ جو فتح مکہ کے بعد اوطاس میں نازل ہوئی ہے، متع کو ایک ثابت و مروج جائز و مشروع طریقہ نکاح کی صورت سے پیش کرنا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قبل حرام نہ تھا۔ نمبر 2 صحابہ کرام کا برابر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح متع کرتے رہنا اور ان کے متفقہ عمل درآمد کا اس کے جواز کے موافق ہونا جس کا ثبوت عنقریب پیش ہوگا۔ نمبر 3 خلیفہ دوم عمر بن خطاب کا متع کی ممانعت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے تصریح کرنا کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائز تھا۔ نمبر 4 متع کے بطور شرعی ایک مرتبہ حلال اور پھر حرام ہونے کا جو ان تمام روایات کے تسلیم کرنے کا نتیجہ ہے مذاق شارع اور طریقہ شارع کے بالکل خلاف اور انتہائی مستبد ہونا۔ بے شک ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ متع بحیثیت حکم شرعی تو ہمیشہ حلال تھا اور کبھی حرام نہیں ہوا، لیکن چونکہ متع کی تشریح جیسا کہ اس کے قبل انتہائی توضیح کے ساتھ لکھا گیا ہے ضرورت و مصلحت کی بنا پر ہوئی ہے، اور جب کہ ضرورت نہ ہو تو وہ بالکل بے سود ہوا کرتا ہے۔ جو نظر
استحسان سے دیکھے جانے کے قابل نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کرام کے اندر بحیثیت ایک مربی روحانی اور معلم نفسانی کے تھا، اور آپ ہر حرکت و سکون میں ان کو بہتر سے بہتر شائستہ و پیراستہ اخلاق کی تعلیم دینے کے ذمہ دار تھے۔ اس لیے کم از کم حضرت کو وقتی مسئلے کے لحاظ سے ہر چیز کا اسی وقت حکم دینا ممکن تھا جب اس کی ضرورت ہو، اور اسی وقت تک جب تک اس کی ضرورت باقی رہے۔ اس بنا پر متع کے حکم میں بھی اس خصوصیت کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، لہٰذا جب کوئی سفر ہوا اور ضرورت پیش آئی، حضرت کی جانب سے صحابہ کرام کو اجازت متع کی دی گئی، اور جب روانگی کا وقت آیا اور وہ ضرورت محدود ہونے کے باعث ختم ہو گئی تو حضرت کی جانب سے متع کو ترک کرنے کی ہدایت ہوئی۔ فتح مکہ میں 3 دن اجازت باقی رہنے کے بعد حکم ہو جانا کہ ان عورتوں سے مفارقت اختیار کرو اس لیے تھا کہ 3 دن کے بعد روانگی کا وقت آیا اور وہاں کے قیام کی مدت ختم ہو گئی۔ بعض مواقع پر جہاں از اول معلوم تھا کہ قیام 3 دن ہوگا، پہلے سے متع کی اجازت کو 3 دن سے مخصوص کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری والی حدیث میں مذکور ہے۔ جن مرد اور عورتوں میں نکاح متع ہو وہ 3 دن کے لیے۔ یہ ہے حقیقت اس اباحت اور ممانعت کی، نہ وہ اباحت ہی متع کے لیے کسی خاص حکم شرعی کی تبلیغ کے طور پر تھی، اور نہ وہ ممانعت ہی اس حکم کی منسوخیت کی صورت سے تھی، بلکہ چونکہ مباح شرعی کو عمل میں لانے کے لیے بھی موقع و محل کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اباحت ضرورت وقت کا لحاظ کر کے ایک مباح امر میں صحابہ کو اجازت دینے کی حیثیت سے، اور ممانعت وقت گزرنے کے ساتھ ضرورت ختم ہونے کی بنا پر تھی، لیکن بعض راویوں کو دھوکہ ہوا اور بیان کرنے میں کچھ کا کچھ ہو گیا، اباحت کو ایک مستقل حکم بنا دیا اور ممانعت کو اس حکم کی منسوخیت اور حرمت شرعی کا اعلان قرار دیا، اور بعض غیر محتاط راویوں نے اس میں حرم علیکم الی یوم القیامہ کا فقرہ بڑھا کر جو کچھ کسر باقی تھی اسے تحریم ابدی کی شکل میں پورا کر دیا، اور ان تمام مشکلات کا باعث ہو گئے جو ایک خلاف واقعہ غلط فہمی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ نکاح متع پر صحابہ کا عمل درآمد متع کے متفقہ مسئلے میں اختلاف کی ابتدا یا صحابہ کرام کے قائم شدہ اجماع میں دھچکا، صفحہ نمبر 153۔ تاریخ و حدیث کی معتبر کتابوں سے اور اکثر اکابر صحابہ کے بیانات سے پورے طور سے ثابت ہے کہ نکاح متع کے اوپر صحابہ کرام کا عمل درآمد برابر جاری رہا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور نیز حضرت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں، پھر حضرت عمر کے زمانے سلطنت میں ایک کافی زمانے تک وہ عمل درآمد قائم رہا، اور اس زمانے میں کوئی آواز اس کے خلاف بلند ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے اندر ایک متفقہ حیثیت رکھتا تھا اور کوئی اختلافی مسئلہ نہ تھا۔ سب سے پہلے خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے اس سے ممانعت کی ضرورت سمجھی، اور یہی اس مسئلے میں اختلاف کا سنگ بنیاد ہے، یعنی حضرت عمر کا دور گزرنے کے بعد بعض لوگ اس کے جواز پر قائم رہے اور اس کو مثل سابق شرعی حیثیت سے صحیح و جائز قرار دیتے رہے، اور بعض لوگوں نے حضرت عمر کی ممانعت کو منع شرعی کا مترادف سمجھ کر اس کے حرام ہونے کی حمایت کی، اور اپنے موافق منشا دلائل و احادیث کی جمع آوری میں قدوکش کی جانے لگی۔ یہ اختلاف اس کے بعد بھی فقہی حیثیت میں محدود رہ سکتا تھا، مگر چونکہ ممانعت میں حضرت عمر کا قدم درمیان میں آ گیا تھا، اس لیے قدرتاً اس مسئلے نے شیعہ و سنی اختلاف کی شکل اختیار کر لی، یعنی حضرت عمر کے ہر ماننے والے نے یہ سمجھ لی کہ متع کی ممانعت میں اپنی ہر امکانی کوشش کو صرف کرنا میرا مذہبی فرض ہے، اور مخالف جماعت نے اس کے جواز کی حمایت کو اپنا فرض منصبی قرار دے لیا۔ اس مسئلے کو فرقہ وارانہ حیثیت کا دے دیا جانا صحیح تھا یا غلط، اس کو میں آئندہ بیان کروں گا، لیکن فعلاً ان احادیث اور علماء کے بیانات کو پیش کرتا ہوں جن سے صحابہ کرام متفقہ عمل درآمد اور منعقدہ شدہ
اجماع کا جو حلت متع کے متعلق ایک عرصے تک قائم رہا اور جب تک اس میں اختلاف کی ابتدا ہوئی اس کا پتہ چلتا ہے ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 صحیح مسلم مطبوعہ مشتبائی دہلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451۔ عطا کی روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ آئے تو ہم ان کی ملاقات کو گئے اور مختلف لوگوں نے ان سے مختلف مسائل دریافت کیے۔ پھر متع کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں صحابہ نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ابو بکر اور عمر کے زمانے میں برابر متع کیا ہے۔ ابو زبیر کا بیان ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ برابر ایک مٹھی جو یا آٹے کے عوض میں متع کرتے رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ عمر نے عمرو ابن حریث والے واقعے میں اس سے ممانعت کی ہے۔ یہ حدیث جامع الفوائد شیخ محمد بن سلمان رودانی مطبوعہ میرٹھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 میں بھی مذکور ہے۔ نمبر 3 کنز الاعمال ملا علی متقی مطبوعہ حیدرآباد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 293۔ جابر کی روایت ہے کہ ہم نے متع الحج اور متع النساء جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برابر کیا۔ بے شک جب عمر کا زمانہ ہوا تو انہوں نے اس کی ممانعت کی اور اس وقت سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس روایت کی طبری نے تہذیب الاثار میں تخریج کی ہے۔ نمبر 4 کنز الاعمال صفحہ نمبر 294 میں ہے۔ جابر سے متع النساء کے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ابو بکر اور عمر کے زمانے میں برابر متع کیا ہے۔ عمر نے اپنے زمانے میں اس سے ممانعت کی۔ اس روایت کی محدث شبیر عبدالرزاق نے اپنے جامع میں تخریج کی ہے۔ نمبر 5 جابر کا بیان ہے کہ ہم برابر ایک مٹھی دمہ یا آٹے کے عوض متع کیا کرتے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ عمر نے اس سے عام ممانعت کی اور ہم متع کے لیے ایک حیض کی مدت تک عدہ ضروری سمجھتے تھے۔ اس روایت کی بھی عبدالرزاق نے تخریج کی ہے۔ نمبر 6 کنز الاعمال صفحہ نمبر 295۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ہم صحابہ میں سے کوئی ایک جب چاہتا تھا ایک پیالہ بھر ستو کے عوض میں متع کر لیا کرتا تھا۔ فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی مطبوعہ مصر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ عبدالرزاق محدث کی سند سے ابو سعید کی روایت ہے کہ ہم صحابہ میں سے کوئی ایک جب چاہتا تو ایک پیالہ بھر ستو کے عوض میں متع کرتا تھا۔ نمبر 7 کنز الاعمال صفحہ نمبر 295۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کپڑے کے عوض میں متع کیا کرتے تھے۔ نمبر 8 اصابہ فی المعرفۃ الصحابہ حافظ ابن حجر عسقلانی مطبوعہ مصر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ابن مندہ نے اپنی سند سے سلیمان بن سمیر سے ان کے باپ سمیر صحابی کی روایت نقل کی کہ ہم برابر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کیا کرتے تھے۔ نمبر 9 تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 572۔ جابر کی روایت ہے کہ ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر اس کے بعد عمر کی خلافت کے ابتدائی حصے میں برابر متع کیا ہے۔ جب خلافت عمر کا آخری حصہ تھا تو انہوں نے ہم کو اس سے ممانعت کی، پھر ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ ان روایات میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو سعید خدری دو ایسے مستند عادل صحابیوں کی گواہیاں ہیں جن میں صحابہ کرام کے طرز عمل کا اظہار کیا گیا، اور بے شک وہ صرف اپنی سیرت کا تذکرہ کرتے تب بھی یہ خیال کرنا صحیح تھا کہ ایسے دو مستند صحابیوں کا جو احکام شریعہ میں فقیہ کا درجہ رکھتے تھے اور مسائل شریعہ سے واقف تھے، برابر متع کی سنت پر قائم رہنا بتاتا ہے
بتاتا ہے کہ اس کی ممانعت کے احادیث ان کے نزدیک صحیح نہ تھے، لیکن انہوں نے تو صیغہ جمع کے ساتھ ہر جگہ تمتعانہ اور استمتنا کا اور کانتمات اور کانا یتمتا کے الفاظ کہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمہور صحابہ کی سیرت و عمل درآمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں کسی خاص جماعت کی تخصیص نہیں ہے۔ یقیناً ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امر صحابہ کرام کے اندر متفقہ رکھتا تھا اور اس میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اب خصوصیت کے ساتھ خاصہ صحابہ کے متعلق جو روایات وارد ہوئے ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، صفحہ نمبر 572۔ سلمہ بن امیہ صحابی نے ایک عورت کے ساتھ مطع کیا، یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے بہت تحدید کی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 میں بھی اس واقعے کو درج کیا ہے، اور اصابہ فی المعرفۃ الصحابہ مطبوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں ان کو خلیفہ بن خیاط نے ان صحابہ میں ذکر کیا کہ جنہوں نے مکہ معظمہ میں قیام کیا تھا۔ عمرو بن شیبہ کا بیان ہے کہ سلمہ ابن امیہ نے مطع کیا۔ سلمہ کنیز حکیم ابن ام اسمبلی سے اور اس سے لڑکا پیدا ہوا۔ محدث عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معاویہ نے ایک عورت سے مطع کیا طائف میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ اسناد صحیح ہیں۔ نمبر 3، کنز الاعمال شیخ علاؤ الدین ملا علی متقی مطبوعہ حیدرآباد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 293۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ مطع کیا ابن حریث اور فلاں صاحب کے صاحبزادے دونوں آدمیوں نے اور دونوں کی اولادیں ہوئیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اس روایت کی تبری اور تہذیب الاثار میں تخریج کی ہے۔ قیاس بتلاتا ہے کہ ابن فلاں سے کوئی ممتاز ہستی مراد ہے جس کا تذکرہ مناسب وقت پر معلوم نہ ہوا۔ نمبر 4، کنز الاعمال صفحہ نمبر 294 ام عبداللہ بن ابی خثیمہ صحابیہ کی روایت ہے کہ ایک بزرگ صحابی شام سے تشریف لائے اور ان کے مکان میں قیام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر عورت کے مجھ کو بڑی تکلیف ہے، تم میرے لیے کہ عورت تلاش کرو جس سے میں مطع کروں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو ایک عورت کا پتہ دیا اور انہوں نے اس سے مطع کی اور کچھ عادل لوگوں کو گواہیاں قرار دیں۔ پھر ایک طویل زمانے تک وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے بعد شام واپس گئے۔ کسی نے حضرت عمر کو اطلاع دی، انہوں نے مجھ کو بلوایا اور دریافت کیا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ پھر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ جب وہ بزرگ آئے تو میں نے حضرت عمر کو اطلاع دی، انہوں نے ان کو بلوا بھیجا اور تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا، انہوں نے منع نہیں فرمایا یہاں تک کہ انتقال فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا، انہوں نے بھی منع نہیں کیا۔ پھر آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا، آپ نے بھی کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں پہلے سے ممانعت کر چکا ہوتا تو تم کو سنگسار کرتا۔ اچھا اب جدائی اختیار کر لو تاکہ نکاح اور زنا میں تفرقہ ہو۔ ان روایات سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مطع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر کے عہد تک برابر صحابہ کرام میں رائج تھا، بلکہ حضرت اسماء ذات النقاتین کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف مردوں میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے اندر جلیل اور محترم گھرانوں کی خواتین اور مستورات میں بھی رواج رکھتا تھا۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری صفحہ نمبر 576 میں لکھا ہے، کہاں ہیں مطع کو زنا اور حرام کاری کے ناپاک الفاظ سے یاد کرنے والے؟ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ قریشی تیمی شیخ المہاجرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم اور آئندہ ہونے والے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ سے باپ کی بیٹی کیا کہتی ہے کہ رسالت مآب کے زمانے میں ہمارے ساتھ مطع ہوا ہے، اور یہ مطع کیا کس نے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ
یہی موزمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت زبیر بن عوام احد عشرہ مبشرہ کی رفیق زندگی نظر آتی ہیں، اور انہی دونوں باپ ماں کے صلب و بطن سے عبداللہ ابن زبیر اور ان کے بھائیوں کی ولادت ہے، تو قرین قیاس یہ کہ مطع کرنے والے یہی حضرت زبیر ہوں گے، اور انہی عارضی تعلقات میں عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی بنا پر جب عروہ بن زبیر نے ابن عباس سے کہا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، مطع کی اجازت دیتے ہو، تو ابن عباس نے کہا ذرا جا کر اپنی والدہ سے دریافت تو کرو۔ ذات المعاد ابن قیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219۔ حضرت اسما کے اس امر کو بصیغہ جمع ذکر کرنے سے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سی دیگر محترم و معزز گھرانوں کی خواتین بھی اس سے مستثنی نہ تھیں اور ان سے برابر مطع کیا جاتا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ روایت اپنے الفاظ کے اعتبار سے زمانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اور اسی زمانے کے طرز عمل کا تذکرہ ہے، لیکن اسما کا بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کرنا بغیر اس کے کہ وہ کچھ اس کی منسوخیت کے متعلق اشارہ کریں، یہ بتلاتا ہے کہ ان کو اس حکم کی منسوخیت کا کوئی ثبوت نہ ملا تھا اور وہ اس کو سابقہ حیثیت سے غیر منسوخ سمجھے ہوئے تھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کے اس متفقہ عمل درآمد اور سنت جاریہ کے خلاف سب سے پہلے جو آواز بلند ہوتے معلوم ہوتی ہے وہ حضرت عمر کی ہے اور بس۔ حضرت عمر کا ممبر پر جانا اور عام طور سے مطع کی ممانعت کر دینا اور بس۔ اختلاف کا اس مسئلے میں پیدا ہو جانا اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت عمر کی ممانعت وہ تھی جس نے اس اجماع میں جو مسلمہ حیثیت سے صحابہ کرام کے اندر منعقد تھا دھچکا لگایا، جس سے اس متفقہ عمل درآمد میں رکھنا پیدا ہوا۔ اب کیا بتایا جائے کہ حضرت علماء اہل سنت جو تمام صحابہ کی عدالت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کو اس مسئلے میں کتنی دشواری پڑی ہے۔ ایک طرف عام صحابہ کرام کا عمل درآمد اور متفقہ طرز عمل بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ نکاح مطع کی منسوخیت کے بعد بھی جان بوجھ کر اس پر قائم رہتے اور اس طرح زنا اور حرام کاری ایسے گناہ و معصیت کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت عمر کی ممانعت یہ کیسے کہا جائے کہ حضرت عمر نے ایک حلال شرعی کو خواہ مخواہ اپنی جانب سے حرام کر دیا اور حکم الہی کے مقابلے میں اپنی رائے و خیال کو مقدم کر کے معاذ اللہ بدعت سیئہ اور تشریع حرام کے مرتکب ہوئے۔ اس کے لیے بعض حضرات نے تو یہ کہہ دیا کہ بے شک مطع زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور نیز حضرت کے بعد مباح تھا اور صحابہ کا عمل درآمد بھی اس پر قائم تھا، لیکن حضرت عمر نے اس سے منع کیا اور ان کی ممانعت سے وہ حرام ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ خلفائے راشدین کو احکام شریعہ کے بدلنے اور منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے، جسے وہ چاہیں حلال قرار دیں اور جسے چاہیں حرام، کسی کو تعرض کا حق نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اس خیال کی پرستاری کرتے ہوئے کہ مطع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے منسوخ ہو چکا تھا، یہ کہا کہ ان صحابہ کو جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مطع پر عمل درآمد قائم رکھا، نسخ کی اطلاع نہ ہوئی تھی اور صرف حضرت عمر نے اس نسخ کی حقیقت کو ظاہر فرما دی، جس کے بعد دیگر صحابہ نے بھی اتفاق کیا اور اس طرح حرمت مطع کے اوپر اجماع ہو گیا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 میں رقم طراز ہے۔ اگر کوئی دریافت کرے کہ آخر کیا صورت کرو گے اس روایت کے متعلق جو مسلم نے اپنے صحیح میں جابر بن عبداللہ سے نقل کی کہ ہم ایک مٹھی خرمے اور آٹے کے عوض میں برابر مطع کرتے رہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ عمر نے اس سے ممانعت کی۔ عمر بن حریث کے معاملے میں اور اس روایت میں جو حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا 2 معنی عہد رسول میں تھے اور میں ان سے ممانعت کرتا ہوں، ایک مطع نساء اور دوسرے مطع الحج۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ لوگ اس کے متعلق 2 گروہ میں منقسم ہیں،
ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت عمر ہی وہ ہیں جنہوں نے متع کو حرام کیا اور اس سے ممانعت کی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خلفائے راشدین کے احکام پر عمل کرنے اور ان کی سنتوں کی اتباع کا۔ اور اس گروہ کے نزدیک صبرہ بن معبد کی حدیث میں جو فتح مکہ میں متع کے حرام ہونے کو بتلاتی ہے صحیح سند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبد الملک بن ربیع بن صبرہ کے واسطے سے ہے، اور اس کے متعلق ابن معین نے کلام کیا ہے، اور بخاری نے ان کی حدیث کو اپنی صحیح میں درج نہیں کیا، حالانکہ بہت سخت ضرورت تھی اس کی کہ وہ ایک اساسی حکم تھا اسلام کا، اور اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو کبھی بغیر اس کو نقل کیے ہوئے ان کا دل نہ مانتا۔ نیز اگر صبرہ کی حدیث صحیح ہوتی تو ابن مسعود پر مخفی نہ رہتی، یہاں تک کہ ان سے روایت ہوئی ہے کہ صحابہ نے متع کیا۔ نیز اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو حضرت عمر نہ کہتے کہ متع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور میں ممانعت کرتا ہوں۔ نیز اگر وہ صحیح ہوتی تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں کہ حقیقی معنی میں خلافت رسول کا دور تھا متع نہ کیا جایا کرتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی نظر میں صبرہ کی حدیث صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح نہ ہوتے تو حضرت علی کی حدیث تو صحیح ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام قرار دیا، لہذا جابر کی حدیث کو اس بات پر محمول کرنا ضروری ہے کہ وہ صحابہ جن کے متعلق انہوں نے متع پر قائم رہنے کی روایت بیان کی ہے ان کو اس کے حرام ہونے کی اطلاع نہ ہوئی تھی، اور اس ممانعت کو حضرت عمر کے زمانے تک شہرت حاصل نہ ہوئی تھی، لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ ہوا اور اس میں اختلاف پیدا ہوا تو اس کے حرام ہونے کی حقیقت کا انکشاف ہوا اور شہرت حاصل ہو گئی۔ اس خیال کو کہ متع منسوخ ہو چکا تھا مگر علم نہیں ہوا، شیخ الاسلام محمد بن شوکانی نے بھی نقل کر کے اس کی کمزوری کا اعتراف کیا ہے، مگر وہ اس کو اپنے مذہبی مسلک کی حفاظت کے لیے ناگزیر خیال کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب نیل الاوتار من منقل اخبار، مطبوعہ مصر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 47-48۔ صبرہ کی روایت جو تحریم معبد کے متعلق ہے اس کے خلاف اثر ڈالتی ہے وہ روایت جسے مسلم وغیرہ نے جابر سے نقل کیا کہ ہم برابر متع کرتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی حصے میں حضرت خلافت عمر کے، یہاں تک کہ عمر نے ہم کو اس سے منع کیا۔ عمرو بن حریث کے واقعے میں اس لیے کہ یہ بہت بعید ہے کہ ایک پوری جماعت صحابہ کی اس دائمی ممانعت سے بے خبر رہی ہو جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کثیر مجمع کے اندر صادر ہوئی اور پھر وہ صحابہ اس پر رسالت مآب کی زندگی اور اس کے بعد قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کی ممانعت کی ضرورت ہو۔ اس روایت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ صحابہ نے در حقیقت اس کو رسالت مآب کی زندگی میں کیا تھا، اس کے بعد جابر کو نسخ کی اطلاع نہ ہوئی، یہاں تک کہ عمر نے ممانعت کی اور جابر کو یہی خیال ہوا کہ صحابہ اس پر اب تک باقی ہیں، اور اسی طرح دوسرے صحابہ کا فعل وہ بھی ناواقفیت پر مبنی تھا، اسی بنا پر حضرت عمر کے لیے جائز ہوا کہ وہ ممانعت کریں، اور ان سب نے اتفاق کیا۔ یہ جواب اگرچہ زبردستی اور ناانصافی سے خالی نہیں ہے لیکن اس کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ صبرہ کی حدیث کی بنا پر جو صحیح اور صریح ہے، حرمت دائمی کے متعلق بہرحال ہم پابند ہیں، اور اس کے بعد ہم کو شاعرہ کی جانب سے پہنچا ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو حرمت ابدی کی روایتیں صحیح طریقے سے پہنچی ہیں، اور کچھ افراد کا صحابہ میں سے اس کی مخالفت کرنا اس کی حجت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ اس پر عمل کرنے سے ہم کو مانع ہو سکتا ہے۔ احادیث متع کا اختلاف و اضطراب جس کا تذکرہ سابق میں ہو چکا ہے اور جو خود ان روایات کی وقت کم کر دینے کا ذمہ دار ہے، اور پھر فتح مکہ میں متع کی ممانعت کے بعد جنگ اوطاس میں آیت متع کا وارد ہونا جو اس کے جواز مشروعیت کی دلیل ہے، یہ سب ایک طرف، اور علامہ ابن قیم کی مذکورہ بالا عبارت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر علماء فتح مکہ کی روایت تحریم متع کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے راوی میں عبد الملک بن ربیع بن صبرہ ہے جس کے متعلق ابن معین نے لکھا ہے کہ
معین نے کلام کیا اور بخاری نے اس کو اپنے صحیح میں درج نہیں کیا ہے۔ حالانکہ مسئلے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ یقینی ہے کہ اگر ایسی صحیح حدیث قابل وثوق طریقے سے موجود ہوتی تو وہ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرتے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ان احادیث کی ہیبت دل پر باقی نہیں رہتی، تاکہ اس مروبیت کی بنا پر خواہ مخواہ ایک ایسی بات پر سر تسلیم خم کر دیا جائے جس کو خود علامہ شوکانی کہہ رہے ہیں زبردستی کی بات ہے اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ بھلا سمجھنے کی بات یہ کہ متع کی منسوخیت کا عام اعلان جو احادیث متع میں مذکور ہے اور حجۃ الوداع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمہور صحابہ کے سامنے اس کی تحریم ابدی کو ذکر کرنا اور یہ کہہ دینا کہ حاضر الوقت اشخاص غیر حاضرین تک اس کی تبلیغ کر دیں، اگر کچھ بھی صداقت رکھتا ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش رہنے والے اور علم و فضل میں درجہ بلند پر فائز بلکہ فقیہ کا درجہ رکھتے تھے، وہ اس طرح اس سے بے خبر رہتے کہ جب تک حضرت عمر اپنے دور خلافت کے آخری حدود میں اس حقیقت کا انکشاف نہ کرتے، وہ برابر اس ناجائز و غیر مشروع طریقے پر قائم رہتے۔ رہ گئے یہ خیال جو علامہ ابن قیم نے اکثر علماء سے نقل کیا کہ متع کی تحریم خود حضرت کے قول کی بنا پر ہے اور ان کی ممانعت کی بنا پر اس کا حکم شرعی منسوخ ہو گیا، تو یہ موجودہ زمانے کے عقیدت مند اشخاص میں کتنی ہر دل عزیزی حاصل کر سکے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ صدر اول کے صحابہ و تابعین جو خود خلافت خلفائے راشدین کے عناصر تخلیق اور اجزائے ترکیبیت تھے، جن کے قرارداد و اصول و آئین پر اس خلافت کی بنیاد قائم ہوئی تھی اور جن سے بڑھ کر خلفاء کے حقوق و اختیارات کو کوئی سمجھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ انہی کے ہاتھوں کا سب کیا دھرا تھا۔ وہ خلفائے راشدین کی عظمت مرتبہ اور رفعت قدر کو کتنا مد نظر رکھتے ہوں، لیکن وہ اس بات کے روادار نہیں تھے کہ خلفائے راشدین کے اقوال کو قرآن و حدیث نبوی کے مقابل پیش کر کے احکام الہیہ و سنت نبویہ کے اوپر ان کے ذریعے سے خط نسخ چلایا جائے۔ ملاحظہ ہو زاد المعاد ابن قیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 میں خود حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت، جب انہوں نے متع الحج کا فتویٰ دی اور کسی نے کہا آپ کے والد نے تو اس سے ممانعت فرمائی، تو انہوں نے کہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے یا میرے والد کا حکم۔ پوری روایت صحیح حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی مطبوعہ نو لکشور لکھنؤ صفحہ نمبر 102 حسب ذیل صورت پر مذکور ہے۔ سالم بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اہل شام میں سے عبداللہ بن عمر سے حج تمتع کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جائز ہے، اس لیے کہ آپ کے والد نے تو اس سے ممانعت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تم خود سمجھو کہ اگر میرے والد نے اس کی ممانعت کی ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع فرمایا ہو تو میرے والد کا حکم واجب التعمیل ہے یا رسالت مآب کا حکم واجب التعمیل ہے۔ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اور حضرت ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر نے متع سے ممانعت فرمائی۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اب ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور یہ اس کے مقابل کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے یوں کہا۔ دوسری روایت میں کہ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم باز نہ آؤ گے جب تک خدا تم پر عذاب نازل نہ کرے۔ میں تم سے رسالت مآب کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس کے مقابل میں مجھ سے ابو بکر و عمر کے اقوال نقل کرتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرات کتاب و سنت کے ثابت شدہ حکم شرعی کے مقابل میں کسی اور کے وہ کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو اقوال سننے پر تیار نہ تھے اور کسی کے حکم کو حکم رسول کا ناسخ قرار نہیں دے سکتے تھے۔ اس صورت میں یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ
متع بجائے خود شرع کی جانب سے حلال تھا، لیکن حضرت عمر کی ممانعت کے سبب سے وہ ہمیشہ کو حرام شرعی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔